इस्लामी अल्लाह। कौन? जो मुसलमानों का रब है, इस्लामी अल्लाह, जो मोहम्मद का चुना हुआ है, जो किसी जमाने में हम्स ट्राइब, हम्स कबीले का अल्लाह था, बुत अल्लाह था, वो गूंगा, बहरा, लंगड़ा, जो भी कुछ उसको कह सकते हैं आप कह दें। कहां मिलता है वो? दूसरा वालियम बुखारी का उसकी 1664 में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत बुत था या बुत है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई बुत था, यानी कि बुत है, था या बुत था। तो इसको आप जिस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, हमारा ये आज का मौजू है। तो सैमी सैमसन की बकवास आपने सुन ली। असल में सैमी सैमसन का कसूर नहीं है, ना किसी मसीही का कसूर है। हकीकत में ये असल कसूर उसका है जिसके ये फॉलोअर है, यानी कि जिसके ये हवारी पुजारी हैं। कौन? मसीही हजरात, सैमी सैमसन समेत। तो जिस तरह मसीहत का खुदा बेवकूफ और कमजोर है, इसी तरह सैमी सैमसन और जितने भी मसीही ऑल टू ऑल, चाहे मेरा बाप जो मर गया, मेरे भाई, मेरी मां, जो भी क्रिश्चियन है, सब भी बेवकूफ और जाहिल है। मैंने इसमें अपने खास खूनी रिश्तों को भी रखा है जो मसीही हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये हवारी पुजारी किसके हैं, इसको हम देखेंगे क्रंथियों अव्वल बाब 1 और इसकी आयत 25। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। और इसी वजह से क्रिश्चियन जो है वो क्या है? बेवकूफ भी और कमजोर भी। और जो बेवकूफ होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं वो आप भी जानते ही हैं। तो ये क्लियर हो गया कि क्रिश्चियन मसीही बेवकूफ होते हैं। अब इसकी एक बेवकूफी सैमी सैमसन की और आम मसीहों की, बहुत सारे मसीहों की, ये सैमी सैमसन के जो बयानात या सैमी सैमसन के जो फॉलोअर्स हैं, बड़े शेयर करते हैं, फैलाते हैं, सुनाते हैं। और भाई कभी इसकी क्वालिटी भी चेक की? कभी आपने सोचा कि जो ये हवाले दे रहा है, उन हवालों से जो कुछ वो कशीद कर रहा है, जो कुछ वो नकार रहा है, वो उससे साबित भी होता है? अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत साबित करने के लिए हदीस मुबारका के इसने हवाला दिया, इंग्लिश के में उसने स्केल लगाया। उसी स्केल का मैंने जो हाईलाइट उसने की है, वही स्केल जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कर रहा हूं, ये है। ये 1664 बुखारी वॉल्यूम 2 हदीस मुबारका है इंग्लिश में, और इसका ये स्केल आपके सामने चल रहा है। और इस स्केल को जो पीले रंग से हाईलाइट किया गया है, इसको हम देखते हैं। जो सबसे पहले, इस्लाम से पहले मैंने नबी को देखा, अल्लाह की कसम वो हमस की तरफ से है, हम अल्लाह वाले हैं। अब ये इन जुमलों से ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी कबीले का खुदा या कोई बुद्ध कोई साबित होता है? कोई मसीही कोई अगर चाहता है कि वो मेरे बयान का रद्द करना चाहता है या मेरी दलील का रद्द करना चाहता है, तो वो वीडियो भी बना के अपलोड कर सकता है। सैमी सैमसन की तो हिम्मत नहीं है, जो इसकी तो औकात ही नहीं है। और अगर कोई मैथ्यू सुलेमान, आप लोग बड़ा उसका नाम लेते हो, अगर वो इस हदीस से अल्लाह रब्बुल इज्जत का बुत या अल्लाह का बुत को अल्लाह साबित करना चाहे, तो वो मेरे साथ कहीं पे भी मुनाजरा रख ले। ऐसे नहीं कि किसी कमरे में बैठकर, किसी बहुत बड़े चर्च में, किसी बहुत बड़ी मस्जिद में, जहां पर हजारों, कम से कम 10,000 लोग हों, क्रिश्चियन मुस्लिम, वहां पे मुनाजरा कर ले कहीं पे। अब जो हदीस मुबारका 1664 है, इसको मैं उर्दू में पढ़ देता हूं, वो आप वजह फरमाइएगा। हदीस मुबारका है 1664। ये उर्दू में अगर आप देखेंगे तो ये बुखारी शरीफ की 3री जिल्द में है। हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईनिया ने बयान किया, कहा हमसे अमर बिन
دینار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جبیر بن مطعم نے، ان سے ان کے باپ نے، کہ میں اپنا ایک اونٹ تلاش کر رہا تھا. اور دوسری سند ہے، اور ہم سے مسدود نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا. یہ دن عرفات کا تھا. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. میری زبان سے نکلا، قسم اللہ کی یہ تو قریش ہیں، پھر یہ یہاں کیوں ہیں؟ اب عربی میں جو لفظ قریش کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے حمس، اور انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا قریش کے لیے حمس. اب اس کی میں پہلے تشریح پڑھ دوں، پھر اس کے بعد میں اپنی تشریح کروں گا. یہ جو اسکین آپ کے سامنے چل رہا ہے اس میں جو تشریح ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. جاہلیت میں دوسرے تمام لوگ عرفات میں وقوف کرتے، لیکن قریش کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں، اس لیے ہم وقت کے لیے حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے، مگر آپ اور تمام مسلمان اور غیر قریش کے امتیاز کے بغیر عرفات ہی میں وقوف پذیر ہوئے. عرفات حرم سے باہر ہے، اس لیے راوی کو حیرت ہوئی کہ ایک قریش اور اس دن عرفات میں. لفظ حمس حماست سے مشتق ہے. قریش کے لوگ حمس اس وجہ سے کہتے، قریش کے لوگوں کو حمس اس وجہ سے کہتے ہیں تھے کہ وہ اپنے دین میں حماست یعنی سختی رکھتے تھے. یہ ہے جی یہ حمس قبیلہ. یہ جن لوگوں نے سیمی سیمسن کے بیان دیکھے، جن جاہلوں نے، بیوقوفوں نے، وہ بڑی ایسی بکواسیں کرتے ہیں. اور یہ حبل کا جو اس نے ذکر کر دیا، اس کا کوئی اس نے حوالہ نہیں دیا، اور حبل کا کوئی چکر ہی نہیں. تو یہ بے غیرتی ہے، انتہا درجے کی بے غیرتی. اگر سیمی سیمسن کی تو اوقات نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو سیمی سیمسن کی طرف سے اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ کہیں پر بھی مناظرہ رکھ لے، کسی چرچ میں، کسی بڑے چرچ میں، کسی بڑی مسجد میں، تو وہ اللہ رب العزت کو بت ثابت کر دے. جس دن کسی نے بت ثابت کر دیا اس طرح واضح حقائق میں، جیسے آج میں خدا کو، بائبل کے خدا کو، بائبلی خدا کو بت ثابت کروں گا، اور اگر کوئی اس پہ یہ کہے کہ میں غلط حوالہ دے رہا ہوں یا غلط کتاب پیش کر رہا ہوں، تو وہ مجھے کسی بھی بڑے چرچ میں، مثال کے طور پہ لاہور میں سینٹ اینتھنی چرچ، ریگل چرچ، یا کراچی میں، یا کسی بھی بڑے چرچ میں جہاں پہ کم از کم 10,000 لوگ تو ہوں، یا کسی بڑی مسجد میں، مجھے انوائٹ تو کرو، میرے سامنے تو کھڑے ہو. میں 3 سال سے لگاتار تمہارا سر کھا رہا ہوں، تمہارے منتیں کر رہا ہوں، ترلے کر رہا ہوں، کوئی میرے سامنے یار آ جاؤ، کہیں پر کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہو، کامنٹس میں گالیاں لکھتے رہتے ہو، ہوتا تمہارے پاس کچھ نہیں پلے. جتنے بھی آپ میری ویڈیوز کے کامنٹس چیک کر لیں، جتنے بھی چوڑے ہیں، اتنی گندی گلیز گالیاں، اور یہ گالیاں میرے لیے لکھتے ہیں. اور یہ میرے لیے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ میرے لیے پیٹرول ہے، میری ہمت مزید بڑھتی ہے. اب آتے ہیں مسیحیت کی طرف کہ مسیحیت کا جو حقیقت میں اوریجنل خدا ہے وہ کون ہے. اس کو ہم دیکھیں گے. پیدائش اور اس کا 28واں اور اس کی آیت نمبر ہے 22. آیت نمبر 22، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں 20 سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے. تب یعقوب نے یہ منت مانی، اگر خدا اس سفر میں میرے ساتھ رہے، میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑے دے تاکہ میں اپنے باپ کے گھر سلامت جا پہنچوں، تو خداوند میرا خدا اور یہ پتھر جسے میں نے ستون کے طور پر کھڑا کیا ہے خداوند خدا ہوگا. خداوند خدا ہوگا. کس نے کیا یہ؟ یعقوب نے اس کو خداوند خدا قرار دیا پتھر کو کھڑا کر کے. اب آپ پوری طور پہ جھوٹ ہے، بے غیر. تو یہ میں نے جو سکین آپ کے سامنے کیا ہے، میں مسیحوں کو کہہ رہا ہوں، مسیحی بے غیر، تو یہ جو سکین میں نے تمہارے سامنے کیا ہے، یہ پتہ کہاں سے میں نے دیا ہے؟ یہ نیٹ سے ہی لیا ہے. اس کے نیچے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. میں نے اسکرین سیور جو ہے وہ اسکرین شوٹ کیا ہے.
تو اس کو میں نے نیٹ سے ہی لیا ہے، پاکستان میں مسیحوں کی ایک بڑی معروف ویب سائٹ ہے، اس سے میں نے لیا یہ، اور اس کے علاوہ میرے پاس اسی کی بائبل بھی ہے، 1957 کی 57 کی چھپی ہوئی پروٹسٹنٹ کی۔ اور اگر کسی کو شک ہے، تقریباً 300 سے زیادہ کرسچنوں کو میں یہ دکھا چکا ہوں، یہ بائبل جو میرے پاس فزیکل میں موجود ہے، اور اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو مجھے کسی بڑے چرچ میں انوائٹ کرے، وہاں پر میں یہ بائبل بھی شو کر دوں گا۔ اور اسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یعقوب نے صرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، جب میں کرسچن تھا تو یہ بائبل اس وقت بھی میرے پاس تھی، اور میں نے کافی فادروں کو، برادرز کو اور پاسٹروں کو، پادریوں کو یہ دکھائی، تو انہوں نے کہا یار یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ تو اسی کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے پیدائش باب 35 میں، اور خدا نے یعقوب سے کہا اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے یسوع کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں، وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور ان مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ یعنی کہ یہ جو آپ کا یعقوب ہے، بائبل کا جو یعقوب ہے جس نے خدا کو متعارف کروایا، خدا کے ساتھ کشتی لڑی، خدا کے ساتھ کو گرا دیا، خدا پر غالب آیا، اس نے کیا کیا؟ وہ پتھر پوجتا تھا، پتھروں کا پجاری تھا، اور اس نے یہ درخت کے نیچے دبا کر پھر دوبارہ اسی پتھر پر جس کے سر میں اس نے تیل ڈالا تھا اس کے لیے مذبح بنانا چل پڑا۔ اور مسیحیت آج پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، یہودیت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہودیت بنی اسرائیلی بت پرستی کی طرف بے حد مائل تھے، اس لیے موسیٰ کی میت کو انہوں نے فرشتوں نے دفنایا بائبل کے مطابق، اس کی میت کو، جو لاش کو، موسیٰ کی لاش کو، موسیٰ جس کو وہ بت خدا بنایا تھا فرعون کے لیے، اس کو فرشتوں نے دفنایا۔ کیوں جی؟ جو بنی اسرائیل بت پرستی کی طرف مائل۔ اب خدا موسیٰ کے ساتھ بات کر رہا ہے پہاڑی پر بائبل کے مطابق، اور نیچے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ گائے کے بچڑے کا بت بنایا اور پوجا شروع کر دی۔ اور وہی سلسلہ جب یہودیت بنی اسرائیلیوں نے نیا فرقہ، جب ان کو رومنز مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تو ان کو قتل کر رہے تھے، انہوں نے جب نیا فرقہ بنایا کرسچینٹی کا، مسیحیت کا، عیسائیت کا، جوڈائزم کا، تو انہوں نے ایک بت کو اٹھایا اور اس کو یسوع خدا کہنا شروع کر دیا اور پوجا شروع کر دی۔ یہ ہے مسیحیت کی اوقات۔ اور یہ دیکھ لو کہ 1500 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد نہ خانہ کعبہ میں، نہ اس کے علاوہ کسی مسجد میں کوئی بت کا نام و نشان ہے۔ اور افغانستان میں طالبان کی اگر حکومت قائم ہو گئی تھی، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بدھسٹ کا، بدھ مت کا بت توڑا تھا، جس وجہ سے اس پر اٹیک کیا گیا۔ تو مسلمان تو بت شکن ہے، اور تم لوگ اسے بت پرست ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ جہالت اور بیوقوفی تمہارے رگ و وپے میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک تم اس بیوقوف خدا کی پوجا پاٹ کرو گے مسیحو، تب تک تمہارے اندر سے جہالت اور بیوقوفی کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔